एपिसोड 65। मुझे चौधरी साहब के कमरे में कुछ हलचल नजर आई। अनवर 2 बार बाहर आया और फिर अंदर चला गया। 2-3 मुलाजिम आते जाते दिखाई दिए। मैं खुद जाके खैरियत मालूम करना चाहता था कि अनवर निकला और सहन क्रॉस करके सीधा मेरी तरफ आया। कुछ कहे बगैर वो सोफे पर गिर गया। उसका चेहरा परेशानी की तस्वीर बना हुआ था। नाश्ता किया तूने? मैंने नफी में सर हिलाया। अभी उठा हूं, गौसल कर लूं पहले। चल नहा क्या, मैंने भी नाश्ता नहीं किया अभी तक। मैं उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ है? तू बहुत अपसेट है। ये पूछ के क्या नहीं हुआ? अब्बा जी की तबीयत बिगड़ गई है। जलाली कुछ नहीं बताता, कहता है दुआ करो। तू मायूस मत हो, वो ठीक हो जाएंगे। यार तसल्ली के अल्फाज का क्या फायदा? क्या मैं जानता नहीं कि अब वो ठीक नहीं हो सकते? मुझे तो यह एहसास होता है कभी कभी कि मैं और जलाली और हम सब मिलकर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी अजियत के अजाब को तवील और तवील तर कर रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश तब भी नहीं कर सकता। मैंने यूरोप में देखा है, लवाकीन और डॉक्टर मुत्तफिक हो तो कानून इजाजत देता है कि मरीज को सुकून से मरने दिया जाए। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। बस अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। एक खादिमा ट्रे उठा के लाई और नाश्ता हमारे दरमियान रख के चली गई। मैंने महसूस किया कि चौधरी की बीमारी के अलावा भी अनवर किसी परेशानी का शिकार है। यार इसके अलावा एक मसला और भी है। मेरा शक फौरन उसकी जुबान पर आ गया। सारे मसले एक साथ ही खड़े हो गए हैं। क्या हुआ? कोई तफ्तीश का मसला है? उससे तो निमट लेंगे पीर साहब, और पुलिस उन्हें पकड़ के टांग देती है तो मेरी बला से। रेशम हवेली में नहीं है। मेरा हाथ रुक गया। क्या मतलब? मैंने कौन सी फारसी बोली है? रेशम कहीं चली गई है। कहां चली गई है? कहां जा सकती है वो? नाश्ता जारी रख। उसने कॉफी का मग उठा लिया। मेरा दिल नहीं चाहता कुछ भी खाने को। दिमाग मेरा भी इसी सवाल में उलझा हुआ है कि वो कहां गई है और क्यों। मुझे शक है कि वो उसे अपने साथ ले गई। ये इतनी बड़ी गाली किसके लिए है? वही सलोनी, और कौन? मुझसे तो आज सुबह ही बात हुई थी। उसने माँ से और शाहीना भाभी से कल कहा था कि वो शादी कर रही है। शादी? अचानक? अचानक कहा। उसका वही पुराना यार रंगीला। बेगैरती की भी हद होती है कोई। पहले जब सलोनी गई थी तो उसी के साथ रही थी। और लाहौर में क्या करती थी? जिस्म फरोशी। यही टैक्सी वाला रंगीला पहले रिक्शा चलाता था उसके पास। ये ले जाता था सलोनी को होटलों में हर रात, और ये बाद में खुद सप्लायर हो गई थी तो वो लड़कियां लाता था और ये दूसरे ग्राहकों को सप्लाई करती थी। और उस पर यह दावे कि सलोनी से सच्ची मोहब्बत करता है। हरामजादा कहीं का। ये सब छोड़, रेशम की बात कर। उसने गहरी सांस ली। मुझे शक है कि वो वरगला के ले गई है रेशम को अपने साथ। उसका तो फिर यही धंधा होगा, भोली भाली लड़कियों से पेशा कराना। पता नहीं उसने क्या सुनहरे ख्वाब दिखाए रेशम को। यार अनवर, वो इतनी बेवकूफ भी नहीं थी कि सलोनी के वरगलाने से तुझे छोड़कर चली जाए। उस हरामजादी सलोनी ने रेशम को एक्सप्लॉइट किया, उसे मेरे खिलाफ भड़काया। तू देख, मैं उसे फिर हवेली में लाया और गैरत से जिंदगी गुजारने का मौका दिया। किस चीज की कमी थी उसे यहाँ? उसकी हर जरूरत पूरी होती थी और पैसा भी मिल जाता था। यहाँ तनख्वाह तो किसी भी मुलाजमे की मुकर्रर नहीं, जरूरत सबकी पूरी होती है। सलोनी को पहले की तरह हाउस कीपर का दर्जा हासिल था। वो मुलाजमों पर कंट्रोल रखती थी। आजकल तो मेहमान खाना भी वीरान पड़ा है। अब्बा जी के जमाने में और अकबर के दौर में बहुत लोग आते थे, सब अय्याश और शौकीन मिजाज, कुछ शिकार के बहाने, कुछ तफरी के लिए। उन सब की हर तरह की खातिर मदारात सलोनी के जिम्मे थी। हर तरह का मतलब है कोई उसे पसंद करे तो मेहमान को इनकार नहीं किया जा सकता था। पर अब वो सब कुछ नहीं था। क्या उसने तुझसे बात की थी कि वो शादी कर रही है? मैं चौंका। नहीं, मुझसे भी कभी जिक्र नहीं किया। माँ जी को बताया और भाभी को। अब उन दोनों ने सलोनी को मजबूरन हवेली में कबूल कर रखा था। उन्हें मालूम था वो किस कमाश की औरत है और सबकी महबूबा बनी हुई है। अपनी होशियारी और चालाकी से बातें अच्छी करती थी और मर्दों का दिल बहलाना जानती थी। सूरत इतनी अच्छी नहीं थी मगर बुरी भी नहीं थी, और खुद बहुत नखरे के साथ रहती थी। अब उसने इजाजत मांगी कि मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ। मेरी माँ और भाभी तो हैं खानदानी शरीफजादियाँ, मगर अपने घर के मर्दों की सारी अय्याशी को बर्दाश्त करना उनकी आदत है। उनका बस चलता तो सलोनी को एक दिन भी हवेली में ना रहने देती। अब उसने इजाजत मांगी कि मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा खस कम जहाँ पाक, कल की जाती आज ही चली जाओ। माँ ने इजाजत दे दी तो अब्बा जी अब क्या रोकते। उसने सुबह मुझसे जिक्र किया और ये भी बता दिया कि चौधरी साहब ने भी उसे इजाजत दे दी है।
ماں جی اور بھابھی کو بھی بتا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اچانک شادی کا فیصلہ کر لیا تم نے، تمہاری مرضی، میں روکنے والا کون ہوں؟ اس نے بتایا کہ ابھی رنگیلا آئے گا ٹیکسی لے کر تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ کب گئی میں نے نہیں دیکھا، میں ابا جی کے ساتھ تھا۔ پر کسی اور نے تو دیکھا ہوگا؟ ہاں، گارڈ نے دیکھا تھا۔ ایک وین آئی تھی جس میں سلونی کا سامان رکھا گیا، جاتے وقت وہ کسی سے ملی بھی نہیں۔ وین ڈرائیور وہی تھا رنگیلا۔ ہاں، صبح اس نے مجھے بتایا کہ وہ ملتان جائے گی اور وہاں سے کراچی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی جھوٹ تھا۔ تو کیسے شک کر رہا ہے کہ وہ ریشم کو لے گئی؟ کسی نے دیکھا ریشم کو ساتھ جاتے؟ یہی تو عجیب بات ہے، ریشم کو کسی نے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ پھر تجھے یہ خیال کیوں آیا؟ انور خلا میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ریشم بدگمان اور ناراض تھی مجھ سے، اس کا رویہ بدل گیا تھا میرے ساتھ، خصوصاً جب سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ اسپتال گئی تھی۔ اسے شک تھا کہ شاہینہ نے اسے زہر دیا۔ یہ شک کی بات نہیں، سچائی ہے۔ شاہینہ نے پہلے کہا کہ اس نے ابارشن کی گولیاں کھائی تھیں جو انور مجھ سے لے گیا تھا کیونکہ ریشم کو ان کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ یہ کتنا شرمناک جھوٹ تھا یا نہیں؟ ہاں، جھوٹ تھا۔ انور نے تذبذب کے ساتھ بادل ناخواستہ اقرار کیا، لیکن اس میں میری کوئی خطا نہیں تھی۔ شاہینہ نے سلونی کا نام لے کر کہا تھا کہ ریشم ہر رات تیرے ساتھ ہوتی ہے، تیرے کمرے میں، اور اس کا نتیجہ تو سامنے آنا ہی تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اسپتال میں ریشم کو سمجھانے کی اور شرمندہ کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر برہم ہو گئی کہ ایسا بے سروپا اور شرمناک جھوٹ کس نے بولا؟ کیا اس نے تجھ سے یہ نہیں کہا ہوگا؟ ضرور کہا ہوگا، مگر تو نے کچھ نہیں کیا۔ میں کیا کرتا؟ تو نے بھابھی سے پوچھا تھا؟ ہاں، پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کون بدنام کر رہا ہے مجھے؟ پھر میں کیا تجھے اس کے سامنے لے جاتا یا عدالت لگا کے ریشم کو وہاں پیش کرتا؟ ایسا فساد کھڑا کرتی وہ، اور انجام اس کا وہی ہوتا جو میں جانتا تھا۔ بھابھی کی بات سچ مانی جاتی، تیری اور ریشم کی نہیں۔ چنانچہ میں اسے کھول کر گیا۔ اور وہ گولیاں کیا تھی جو تو لایا تھا اس سے؟ میں نے کہا تھا کہ ریشم اپسٹ ہے، اسے نیند نہیں آ رہی، وہ خود بھی نیند کی گولیاں کھانے لگی ہے، اس نے وہی دی تھی مجھے۔ بے وقوف آدمی، اس نے ریشم کو گندم کے کیڑے مارنے والی زہر کی گولیاں دے دی تھی جو گندم کے ذخیروں کو محفوظ رکھنے میں کام آتی ہیں۔ وہ میرا منہ تکنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ وہی جو سچ ہے، اور مجھے شک ہے کہ تو بھی یہ سب جانتا تھا، مگر تو نے شاہینہ بھابھی کو بچایا، ورنہ پولیس کیس بن جاتا۔ اس کی عزت خاندان کی عزت تھی، اس پر ریشم کو قربان بھی کیا جا سکتا تھا۔ وہ چلایا، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے فائل نکالی اور اسے تھما دی۔ یہ رپورٹ میں نے اسپتال سے لی تھی، اسے دبا دیا گیا تھا۔ میں نے اسے نکلوانے کے لیے 10,000 دیے اور ایک فاشا کے ساتھ رات بسر کی۔ پھر اس نے ان ردی دستاویزات میں سے رپورٹ نکالی جن کو اگلے دن ضائع کر دیا جاتا۔ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے فائل کھولی اور اس میں لکھی ہوئی ڈاکٹر رپورٹ پڑھنے کی ناکام کوشش کی۔ اس سے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، تو نے کیسے سمجھ لیا؟ میں نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسی لے جا ڈاکٹر جلالی کے پاس، اسی نے مجھے بتایا تھا، مگر اسے اور کچھ نہیں پتا، نہ یہ کہ رپورٹ کس کی تھی اور یہ واردات کہاں ہوئی تھی۔ وہ تجھے بھی سمجھا دے گا۔ انور کسی فالج زدہ آدمی کی طرح بے حس و حرکت بیٹھا خلا میں گھورتا رہا۔ کاش یہ مجھے پہلے معلوم ہو جاتا۔ پہلے معلوم ہو جاتا تب بھی کچھ نہ ہوتا۔ بڑی بھابھی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا تو ڈرتا تھا اس سے، اور مسلط کے تقاضے تیرے پاؤں کی زنجیر آج بھی ہے۔ لیکن ریشم آج مجھے کیوں چھوڑ گئی؟ یہ بات تو پرانی ہے۔ تو نے مان لیا کہ وہ چلی گئی ہے؟ ہاں، وہ حویلی میں نہیں ہے تو پھر جا چکی ہے، اور سلونی کے ساتھ۔ اب میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ریشم نے ایسا کیوں کیا۔ ہاں، اس نے روزینہ کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ یہ پہلی بات درست کی ہے تو نے۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنی محبت کی رسوائی قبول کر لی تھی، لیکن برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اس نے اور بھی بہت کچھ دیکھا جس میں تیرے کردار کا منفی بلکہ قابل نفرت روپ اس کے سامنے آ گیا۔ رہتی وہ بھی حویلی میں تھی، سب دیکھ سکتی تھی، سن لیتی تھی۔ صاف بات کر، کیا سمجھتی تھی وہ کہ اکبر کو میں نے قتل کیا ہے؟ میرے سامنے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن یہ تو سب کو شک ہے۔ ہاں، کوئی اس کا اظہار کرے، ڈر سے یا مصلحت سے۔ اکبر طبعی موت نہیں مرا، اس کو آخر کون مار سکتا تھا؟ کس کی رسائی تھی اس تہخانے تک جہاں وہ قید تھا؟ تیری، شاہینہ کی اور ماں جی کی۔ زہر کھانے میں دیا گیا، کھانا کون پکاتا تھا اور کون لے کر جاتا تھا؟
جو لے کر جاتا تھا اسی نے زہر فراہم کیا اور کھانا پکانے والی کو بھی اپنا پکایا ہوا کھانا کھلا کے خاموش کر دیا۔ ماجی اور شاہینہ میں سے کون یہ کام کر سکتا تھا؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زہر دے سکتی ہے، لیکن بیوی دے سکتی ہے۔ بیویوں نے پہلے بھی شوہروں کو قتل کیا ہے، کبھی آشنا کے ساتھ مل کر، کبھی سوکن کے معاملے میں، کبھی بد زبانی، بد سلوکی اور مار پیٹ سے تنگ آ کے۔ اب رہ گیا تو، تیرے پاس لالچ کے علاوہ نفرت کی وجہ تھی، انتقام کی وجہ تھی۔ انور بہت دیر خاموش رہا، پھر بولا، ریشم بہت سادہ تھی۔ تو سادہ اور بے وقوف کا ایک ہی مطلب سمجھتا ہے؟ میں نے کہا، اب میرا شک پکا ہو گیا ہے، یہ ساری باتیں سلونی نے اسے اکسانے کے لیے کہی ہوں گی۔ تیری تو مت ماری گئی ہے انور، صرف سلونی کو الزام مت دے۔ ریشم نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ دوسری بیوی بننے کے رسوا کن معاہدے کو قبول کرنا اس کی غلطی تھی، خصوصاً اس وقت جب تیرا نکاح روزینہ سے ہوا۔ میرا مطلب ہے قانونی طور پر اس نے یہ حیثیت حاصل کر لی، شرعی طور پر بھی ہو جائے گی بہت جلد، اور جب وہ حویلی کا چارج سنبھالے گی تو سب کچھ وہی ہوگی، بیوی، مالکن، خاندانی بہو۔ انور نے بالآخر ایک سوال کیا، یہ سب اس نے کہا تھا تجھ سے یا تو نے اسے سمجھایا تھا؟ تو اسے میری سازش بنانا چاہتا ہے؟ میں نے سلونی کو اکسایا اور ریشم کو تیرے خلاف کیا؟ نہیں ملک، تو نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ کیا ریشم کے دماغ میں یہ اندیشے تھے جن کا اس نے اظہار تیرے سامنے کیا ہو؟ وہ اپسٹ ضرور تھی، محبت پر اس کا اعتماد پارا پارا ہو گیا تھا، لیکن تجھے چھوڑ کر جانے کا خیال اس کے دماغ میں نہیں آیا تھا۔ اس تبدیلی کا مجھے کچھ علم نہیں۔ یعنی میرا شک صحیح ہے، یہ سب سلونی کی کارستانی ہے، وہ سب جانتی تھی، اس نے ریشم کو ڈرا دیا، میرے خلاف کیا، اسے مستقبل کے سنہرے خواب دکھائے۔ اچھا چل چھوڑ یہ قیاس کی گھوڑے دوڑانے کا کھیل، اگر وہ گئی تو بس گئی، ریشم کے ورغلانے سے گئی اپنی مرضی سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھا تو کسی نے بھی نہیں۔ میں سب سمجھ کے ہوں ملک، وہ پچھلی طرف سے نکلی، باغ میں اس وقت کوئی نہیں ہوتا مالی کے سوا، اور وہ ریشم کو کیسے روکتا؟ ویسے بھی وہ لگا ہوا ہوگا اپنے کام میں، اس سے پوچھیں گے تو کہے گا سرکار کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ اسے وقت کا علم تھا، یا تو وین نے اسے پیچھے سے بٹھایا یا وہ حویلی سے کچھ فاصلے پر اس میں سوار ہو گئی۔ اس کا سامان سلونی لے گئی ہوگی، اور سامان تھا ہی کیا؟ فرض کر ایسے ہی ہوا، اگر وہ تجھے بتا کے جاتی تو کیا تو اسے جانے دیتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو زبردستی کرتا، پہرا بٹھا دیتا اس پر بھی، میں اس کو سمجھاتا، قائل کرتا، اور وہ قائل ہو جاتی کہ روزینہ سے شادی کے بعد بھی تو اس سے اسی طرح محبت کرتا رہے گا جیسے کہ تو نے کہا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ اس کی سوشل حیثیت وہ نہ ہوتی جو روزینہ کی ہوگی، لیکن چھوڑ انور، ایسی بات کیوں کرتا جس پر یقین کرنا مشکل ہے، جو ہمارے معاشرتی حقائق کے خلاف ہے، میرے تیرے جیسے مردوں کی فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ بہتر ہے کہ تو بھی تلخ حقائق سے سمجھوتا کر لے، حقائق ہوتے ہی تلخ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو چکا ہے، جیسے اکبر مر چکا ہے ایسے ہی ریشم جا چکی ہے۔ یہ بھی حادثہ ہے تیری زندگی کا، اور کسی حد تک ریشم کی زندگی کا بھی۔ کسی اور کی زندگی اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ اگر وہ ایک کمزور لاوارث لڑکی ہونے کے باوجود یہ کڑوا گھونٹ پینے کا فیصلہ کر سکتی ہے تو تجھے بھی اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ محبت غلط نہیں تھی، نہ تیری نیت غلط تھی نہ ریشم کی، لیکن حالات نے اسے غلط کر دیا، اور حالات پر تیرا کوئی اختیار نہ تھا۔ کون کہتا ہے کہ حالات پر میرا اختیار نہیں؟ میں، جو ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ تو بے اختیار اور کمزور ہے۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، وہ تیری زندگی میں آئی اور چلی گئی، وہ تیرے نصیب میں نہیں تھی۔ تو صبر کر، کچھ دن بعد تو اسے بھول جائے گا۔ وہ چلایا، بکواس مت کر الو کے پٹھے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر کیا کرے گا تو؟ اس کے خلاف رپورٹ لکھوائے گا، اسے تلاش کر کے واپس لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ اور طاقت کو استعمال کرے گا، یا خود نکل جائے گا سر میں خاک ڈال کے؟ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، میری تزدیل کر رہا ہے، سور کے بچے۔ اس کے بعد کی ساری گالیاں ہمیشہ سے شرمناک اور ناقابل اشاد سمجھی گئی ہیں۔ میں نے اسے آسانی سے پیچھے دھکیل دیا۔ انور، ہوش میں آ۔ اس نے میز پر سے جگ اٹھا کر میری طرف پھینکا، وہ میرے سر میں لگا۔ میں جانتا ہوں تو بھی شریک ہے سازش میں، تو نے بھگایا اسے۔ اس نے مجھے مزید گالیاں دی اور ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے ایک فرنٹ پنچ مارا تو وہ الٹ کے پیچھے گرا، اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ باہر سے نوکر چاکر اور گارڈز دوڑے اور میرے سامنے دیوار بن گئے۔ چودھری صاحب کو لے جاؤ، میں نے کہا۔ شاہینہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟
میں نے لاپرواہی سے کہا، انور سمجھتا کہ ریشم کو میں نے فرار کرایا ہے، وہ سلونی کے ساتھ گئی ہے تو یہ میری سازش ہے۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، وہ مجھ سے بھی پوچھ کے گئی ہے۔ میں نے کہا، سلونی نے بڑے چودھری صاحب کو بھی بتا دیا تھا، لیکن میں ریشم کی بات کر رہی ہوں۔ آج اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میں بھی چلی جاؤں سلونی کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ تمہاری مرضی، تمہیں یہاں کسی نے زبردستی نہیں روک رکھا۔ ایک ملازم قریب آ کے بولا، ملک صاحب، آپ کو بڑے چودھری صاحب یاد کر رہے ہیں۔ شاہینہ دروازے کے بیچ میں میرا راستہ روک کے کھڑی تھی۔ کیا کہو گے تم ان سے؟ میں نے جھلا کے کہا، وہی جو ہوا۔ میں تمہارے حق میں گواہی دوں گی، میں نے سب سنا۔ انور تمہیں کیسی گالیاں دے رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری گواہی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ اس نے مجھے دروازے میں سے گزرنے کی راہ بھی چیلنج کی طرح دی تھی کہ گزر سکتے ہو تو گزر کے دکھاؤ، اور میں سمٹ کر گزرنے لگا تو اس نے نامعلوم طریقے سے راستے کو 2-3 انچ ایسے کم کیا کہ نہ نظر آئے اور نہ محسوس ہو، لیکن میں اس کے جسم کی نرمی اور حرارت کو محسوس کیے بغیر گزر ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے پسینہ آ گیا، لیکن میں نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ دیکھنے والے اور بھی تھے، ملازمین، گارڈز اور خود انور، جس نے خود کو ملازموں سے چھڑا لیا تھا اور ڈاکٹر جلالی سے فرسٹ ایڈ لے رہا تھا۔ میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر چودھری صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ سیدھے بیٹھے تھے اور غصے میں تھے۔ اور یہ کیا تھا؟ کیا لگا رکھا تھا تم نے؟ آپ انور سے پوچھ لیں، پہلے تو بکواس کر، اس کو بھی بلاتا ہوں میں۔ انور کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں نے ریشم کو اس کے خلاف کیا اور وہ سلونی کے ساتھ چلی گئی۔ وہ میری بات سننے پر راضی ہی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا ریشم کو جاتے ہوئے؟ دیکھا تو شاید کسی نے بھی نہیں۔ سلونی تو آپ سے اجازت لے کر گئی ہے، ریشم اس کے ساتھ نہیں گئی۔ میں نے حیران سوالیہ نظروں سے چودھری صاحب کو دیکھا۔ وہ حویلی میں نہیں ہے۔ انور نے اس کا یہی مطلب نکالا۔ غصے میں مار پیٹ پر اتر آیا۔ دماغ خراب ہے اس کا تو، مگر تجھے تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ چودھری صاحب، وہ بہت غصے میں تھا اور میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تو بہت برداشت کیا۔ وہ ذرا بلا انور کو۔ چودھری نے دروازے کے سامنے سے گزرنے والے ایک نوکر سے کہا، میں بتاتا ہوں اسے کہ ریشم کہاں گئی ہے۔ مجھے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ آپ کو معلوم ہے کہاں گئی ہے ریشم؟ چند سیکنڈ میں مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے پیر صاحب نے بلا لیا ہے اپنی خدمت کے لیے، درگاہ پر۔ میرے سامنے جیسے بم پھٹ گیا۔ میں شاک سے ایک دم کھڑا ہو گیا۔ درگاہ پر؟ کب اور کیوں؟ انور کمرے میں داخل ہوا تو اس کا موڈ پشیمانی کا تھا۔ آئی ایم سوری ملک، میں نے چلا کے کہا۔ انور، ریشم کو درگاہ پر بھیج دیا گیا ہے پیر صاحب کی خدمت کے لیے، مجھے ابا جی نے ابھی ابھی بتایا۔ انور کا رنگ اڑ گیا۔ یہ سچ ہے ابا جی؟ چودھری نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اس پر دورے پڑتے تھے، جن آنے لگے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، کس نے بکواس کی ہے؟ انور چلایا۔ چودھری نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ او اتنی گرمی نہ کھا، تجھے کیا معلوم؟ کل ہی رات کو جب ہم یہاں دوسرے معاملات پر بات کر رہے تھے، اس پر دورہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ جس نے بھی آپ سے ایسا کہا، غلط کہا ہے۔ تو بھی انور کی طرح جانتا کچھ نہیں، مجھے غلط کہہ رہا ہے۔ او مردوں کو کہاں معلوم ہوتی ہیں یہ باتیں؟ کئی بار دورے پڑے اس پر۔ میں تو دورہ پڑ نہیں کہوں گا، عورتوں نے کہا کہ جن کا سر ہے۔ کون عورتیں؟ وہی جو حویلی میں ہے، سلونی بھی شامل تھی ان میں۔ سب سے پہلے اسی نے کہا تھا، تیری ماں کو اور بھابھی کو بھی معلوم تھا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے؟ تو کیا بڑا افلاطون ڈاکٹر ہے یا عامل ہے؟ ایسی باتیں مردوں کو نہیں بتائی جاتی۔ مجھے بھی کل پتا چلا۔ آج صبح طے ہوا کہ اسے درگاہ پر رکھا جائے، وہاں جنات کا علاج ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ بھی اپنا ہی گھر ہے۔ بھائی جی خیال رکھیں گے اس کا۔ میں نے برہمی سے کہا، میں آپ کا لحاظ ایک حد تک کر سکتا ہوں چودھری صاحب، وہ آپ کے بھائی ہیں اور انور کے سسر بھی بن جائیں گے، لیکن ان کی حقیقت سے واقف ہیں، اور میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا تھا، اسی لیے مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کی پیری مریدی سب فراڈ ہے، اور عورتوں کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ریشم درگاہ پر نہیں، ان کے گھر میں رہے گی، اس کا وہاں خاص خیال رکھا جائے گا۔ ہم نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کے کیا۔ چودھری سخت غصے میں بولا۔ انور غصے میں پیچ و تاب کھا رہا تھا مگر بے بس تھا۔ میں بھی سمجھ گیا تھا کہ ریشم کو یہاں سے کیوں نکالا گیا ہے۔ اس سازش کی کامیابی کا سہرا شاہینہ کے سر باندھا جا سکتا تھا۔ اسی کو ریشم سے ناز تھا۔ وہی یہ چاہتی تھی کہ روزینہ کے گھر میں آنے سے پہلے ریشم کا قصہ پاک ہو جائے۔ اس کو ایک قاتلانہ کوشش میں ناکامی ہوئی تھی۔ جن والی کہانی بھی اسی نے مشہور کی ہوگی اور اس مسئلے کا آسان حل بھی اسی نے بتایا ہوگا
کہ جن اتارنے کے لیے تو گھر میں ہی انتظام موجود ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ میں جذبات کی آتش فشانی دکھائے بغیر وہاں سے احتجاجاً واک آؤٹ کر گیا اور پھر بہت دیر تک اپنے کمرے میں کسی پاگل کتے کی طرح چکراتا رہا۔ ریشم ایک مکروہ خاندانی سازش کی بھیڑ چڑھ گئی تھی اور میں خود کو مجرم سمجھنے پر مجبور تھا کیونکہ میں ہی اسے یہاں لایا تھا۔ گزشتہ رات چودھری نے مجھے روکے رکھنے کے لیے ایک جذباتی ناٹک کیا تھا۔ اس کا جو تھوڑا بہت اثر تھا وہ اب الٹا ہو گیا تھا۔ اب میرے یہاں رک کر انور کا دستے راست بننے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا تھا۔ اب اور زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں بالکل پاگل ہو کے کسی کو قتل کرنے یا خود قتل ہونے سے پہلے اس منحوس جگہ کو چھوڑ دوں۔ انور جائے بھاڑ میں، یہاں مجھے ہمدردی تھی تو صرف ریشم سے، وہ نہ رہی تو میں یہاں کیوں رہوں؟ میں نے محسوس کیا کہ ریشم کو اپنے احساس سے خارج کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ ایک مظلوم اور فریب خوردہ لڑکی تھی جس کا اب کوئی نہ تھا۔ وہی تھی جس نے میری زندگی بچائی تھی، بدنام کرنے والوں کی پرواہ کیے بغیر مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور دن رات میری خبر گیری کی تھی۔ اس کی نیت اور ضمیر صاف تھا، چنانچہ اس نے زبان خلق کی پرواہ نہ کی تھی اور اس جرم کی سزا پائی تھی۔ جب اس کا باپ بھی قتل کر دیا گیا تو اسے اکبر جیسے بھیڑیے سے بچانا مجھ پر لازم ہو گیا تھا، مگر اس کو اکبر سے محفوظ رکھنے کی کوشش نے مجھے زندہ میں پہنچا دیا تھا۔ اکبر کی یہ غلطی اس کے حق میں قدرت کی سزا بن گئی تھی۔ آج وہ منو مٹی تلے ایک ملازمہ کی قبر میں پڑا ہوا تھا اور اس کے نام کے کتبے والی ایک معمولی ملازمہ کی قبر پر اپنے پرائے فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔